अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद। क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरूना इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अनबतना मिनहा लिकुल्लि ज़ौजिन बहीज। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़सअव इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बईअ ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। इन्न यौमल जुमुअति सय्यदुल अय्याम व अज़मुहा इंदल्लाहि व हुवा अज़मु इंदल्लाहि मिन यौमिल अज़हा व यौमिल फ़ित्र। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा अलैहा ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ और किस्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हम सबको पैदा किया और पैदा करके यूं ही चरिंदे और परिंदे करके नहीं छोड़ा, बल्कि सीधे रास्ता दिखाने के लिए पैदा किया। हमारे आखिरी नबी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر روح بروح ہوا ہوں وہ ہے یوم جمعہ. آج ہفتہ کی عید ہے. سال میں دو عید الاضحیٰ اور عید الفطر آتے ہی رہتے ہیں، مگر مسلمانوں کے لیے ہر ہفتہ عید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو یوم الاضحیٰ روشن دن اور جمعہ کی رات کو لیلۃ الاغر اجلی رات فرمایا. ابن ماجہ کی روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند الله وهو اعظم عند الله من یوم الاضحیٰ ویوم الفطر. جمعہ کے دن دونوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے. یہاں تک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی 5 خصوصیت ہیں. اول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن پیدا کیا. دوم، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا. سوم، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. چاروں، جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسے بھی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگے وہ قبول ہوگی بشرطہ کہ حرام دعا نہ مانگے. پنجم، اسی دن قیامت آئے گی، چنانچہ تمام مقرب فرشتے، آسمان و زمین، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، درخت، بادل، سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن جنت میں داخل کیا تھا اور اسی دن جنت سے نکال دیا تھا. اسی روایت میں یہ بھی الفاظ ہے خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے اچھا دن ہے جس پر سورج طلوع ہو جمعہ کا دن تھا. ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاقصروا علی من الصلوات فی فإن صلاتکم معروضۃ علی. جمعہ کے دن درود بکثرت پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ تلاوت پیش کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تام کر دی. تلاوت کی. ایک یہودی اس کے پاس آ کر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آیت یہ جمعہ کے دن ہی ہوا تھا اور دوسری یعنی وہ جمعہ کے دن اور وہ بھی عرفہ کا تھا. جمعہ کا دن مسلمانوں کو نصیب ہوا، خوش نصیب ہوا. اس دن کا اس کا کیا حق ہے اور وہ کیسے گزارنا چاہیے، آئیے آپ لوگوں کے سامنے اس پر کچھ روشنی ڈالو. سورہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو اگر تم زیادہ جانتے ہو. اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی تیاری کرنی چاہیے. اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کرنا چاہیے. آج ہمارے معاشرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن بھی مسجد کا جمعہ کا ادا نہیں کرتے کیونکہ جب جمعہ کے ٹائم ختم ہونے جاتا ہے
انسان دیکھتا ہے، ہمارے معاشرہ میں دیکھتا ہے کہ جب ٹائم جمعہ ختم ہونے والا، جب 4-5 منٹ رہتا ہے، تب انسان جب جامع مسجد کا رخ کرتا ہے۔ جمعہ کی تیاری یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کریں، غسل کرنے کے بعد جو عطر وغیرہ محسوس ہو تو کپڑوں میں لگائیے، صاف ستھرا کپڑا پہنیے، صاف ستھرا پہنیے، پھر مسجد میں آئیے، جامع مسجد میں آئیے، جامع مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیے۔ مسجد میں آنے کے بعد جہاں جگہ مل جائے وہاں پہ بیٹھ جائیے، کہ لوگوں کو ہٹا کر چھیڑ کر اور پھاڑ کر اپنی جگہ ہرگز نہ بنائے، کیونکہ جس طرح اپنے دوست اپنے پارٹنر کے پاس لوگوں کو ہٹا کر چھیڑ کر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ پھر 2 رکعت سنت پڑھیے، سنت پڑھنے کے بعد خطبہ سنیے، خواہ خطبہ کی آواز کان تک پہنچے یا نہ پہنچے، اسی کی طرف دھیان لگائے ہوئے بیٹھے رہے۔ پھر امام کے ساتھ 2 رکعت سنت پڑھیے، پھر امام کے ساتھ جامع مسجد نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیے۔ آج ہمارے معاشرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ جب جمعہ ختم ہوتے ہی انسان بھاگ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت بھی نہیں پڑھتے، چلے جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جو ان باتوں پر عمل کرے گا ان کے لیے ایک جمعہ سے دوسری جمعہ مزید 3 دن کے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح جو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح بعد میں آنے والوں کا ثواب کم ہوتے ہی چلا جاتا ہے۔ جس طرح بکری، مرغی، انڈے کا ثواب صدقہ ملتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، فرشتہ خطبہ کو سننے لگتا ہے، فرشتہ کہتا ہے تَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، فرشتہ اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں، پھر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ جس طرح مدرسے کے ایک طالب علم جب وہ گھر بھاگ جاتے ہیں، اس رجسٹر میں اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو لوگ جمعہ کی نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے شدید وعید آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بلا قصد جو 3 جمعہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مار لگا دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں بھی ہے کہ منافقین کے فرشتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ والدین اولاد پر کیا حق ہے اور بچوں پر کیا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں بھائیوں کو بہت سے فرائض سونپ کرنے کا ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہی میں سے ایک عام فریضہ اولاد کی تربیت ہے، کیونکہ تربیت ہی سے انسان بلند مقام کو پہنچتا ہے، اور جب اس کی تربیت کر دی جاتی ہے اور کوتاہی کی صورت میں رہ جاتی ہے اور اس کے سونگے نتائج ابتدائی سونگے نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ماں باپ کو مربی کی حیثیت سے اسلام نے ماں باپ کو مربی کی حیثیت سے اپنی ذمہ دار بنا دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وقودها الناس والحجارہ، جس کے اندر انسان اور پتھر ہے، علیہا غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، جو حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یقیناً اولاد کو جہنم سے بچانے کا صورت یہی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسلامی احکامات اور مسائل کا پابند بنائیں، کیونکہ والدین اس کا مسئول کا حق ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہر شخص کو ذمہ داری سے آگاہ فرما دیا ہے، کلہم راع وکلہم مسئول عن رعیہ،
تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ذمہ داری سے کوئی آزاد نہیں ہے، نہ گھر کی نگرانی، نہ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں گھر میں ماحول پیدا کرنا والدین کا ذمہ داری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز، قرآن اور حدیث کی باتوں کو سکھائیے، اور کوتاہی کی صورت میں قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا۔ جب بچہ باشعور ہو جائے تو اسے بتا دیا جائے کہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی ذات و صفات پر، نبیوں اور رسولوں پر اور آسمانی کتابوں پر زندہ یہ جانے حساب و کتاب پر، اور دوسری چیزوں پر ایمان لانا، جنت اور جہنم پر اور دوسری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جی الگ رہے بچوں کو شروع سے نماز اور روزہ اور قرآن کی تعلیم دی جائے اور اسے بتا دیا جائے کہ سب سے عام فریضہ نماز ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ من عمل الصلاۃ۔ اس حدیث کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے خوب کی ہے۔ روزے محشر کی گرداز ہو، اولین کوشش نماز ہو۔ روزے محشر کے دن جو بڑائی جان لیا ہوگا، سب سے پہلے اسے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ روزے محشر کے دن جو بڑائی جان لیا ہوگا، سب سے پہلے اسے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آئیے دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا عادت ڈالنے کا حکم دیا ہے، اور نماز چھوڑنے پر مارنے کا بھی حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 7 سنین۔ جب بچہ 7 سال کے ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کے ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ اسی طرح جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے، اور اسے روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے اور اس سے پہلے روزہ رکھوایا جائے، اور اسے حکومت یہ ہے کہ جب وہ بلوغت میں یہ سیکھ لے گا تو اس کو بلوغت کے بعد اس کو ادا کرنے کا عادی بن جائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، آج کچھ والدین ایسے ہیں جس کے والدین نمازی ہوتے، اس کے بچے بھی نمازی ہوتے، جس کے والدین چور ہوتے ہیں، نماز چور ہوتے ہیں، اس کے بچے بھی نماز چور ہو جاتے ہیں۔ جو اس کے والدین شرابی نوشی اور اس کے بچے بھی شرابی نوشیان ہو جاتے ہیں، جیسا کہ کسی کو معلوم ہے کہ چھوٹے بچے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بچہ ویسا ہی کرنے لگتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بالکل صبح سویرے جب سونے سے پہلے اپنے بچے کو نماز اور آداب کی دعائیں یاد کرائے، کیونکہ جو دعائیں بچپن میں یاد ہو جائے گی وہ کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ والدین کو چاہیے، بعض والدین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دن رات سوتے ہی رہ جاتے ہیں، نہ نماز اور قرآن کی تلاوت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، لیکن پیدائش کے بعد گھر میں ماحول متاثر ہو کر غلط راہ پر پڑ جاتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرات فآباؤہ یہودانہ او یمسانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجاسی بنا دیتے ہیں۔ یقیناً جو بچہ جس ماحول کو پاتا ہے اس ماحول میں ڈھل جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، آج کچھ والدین ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کو غیر اسکولوں میں تعلیم دلواتے ہیں،
اور غیر اساتذہ سے تعلیم حاصل کرواتے ہیں کہ وہاں کہ آپ ان کا فیصلہ کیجئے کہ وہاں ان کے اثرات کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، وہاں اس اثرات کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور ہم اپنے بچوں کو دینی ادارے تعلیم دی جائے اور اسے علوم کے ساتھ ساتھ علوم بھی ملیں گے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ علوم بھی ملیں گے، اصل علوم بھی ملیں گے، اور قرآن اور حدیث کے علوم کے ساتھ ساتھ اصل تعلیم بھی ملیں گے۔ اس کی فطرت سے تہذیب و ثقافت بچ رہ سکے گے۔ معزز حضرات، اولاد کا حق ہے کہ والدین اچھی تعلیم و تربیت دیں۔ شیخ اسلام قمری جوزیہ روایت کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اولاد کے متعلق والدین کے متعلق سوال کرنے سے پہلے والدین اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جس طرح والدین کا اولاد پر حق ہے، اسی طرح اولاد کا بھی والدین پر حق ہے۔ امام شیخ اسلامی قمری جوزیہ روایت کرتے ہیں، جس نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت کرنے میں کوتاہی کی اور نظر انداز کر دیا، یا تو ہم اس کے انداز کر دیا اور دینی ادارے تعلیم کے سخاوت کر دی۔ باقی میں اللہ رب العزت سے دعا گوں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں بھائیوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جو ہم میں سے بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔